क्या हुआ इस औरत के साथ जो इसे काबे के सामने खड़े होकर भी काबा दिखाई नहीं दिया। मक्का में उम्रा या हज करने आई एक खातून के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे काबे के सामने खड़े होकर भी काबा दिखाई नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ सलमा खान और ये क्या राज है, आज इस वीडियो के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कि मैं अजीब मेरे साथ मामला हुआ। मैं हज पे गई और जब हरम में दाखिल हुई तो मुझे काबा नज़र नहीं आया, हरम शरीफ नज़र नहीं आया। सबको नज़र आ रहा था, बस मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मैं बहुत मुझे समझ नहीं आई और मैं ऐसे ही लौट आई और बाकी सबको नज़र आया, सबने सब किया, मुझे नज़र नहीं आया। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हूँ कि ये क्या मामला था और मुझे क्यों नज़र नहीं आया। उस पर उस टाइम के जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि ये ऐसी कौन सी आपकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या या ऐसी चीज़ है, आपसे ऐसी कौन सी खता या गलती हुई है कि जिस पे अल्लाह ताला और रब आपसे इतना नाराज़ हो गया। तो पहले तो खातून ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन बाद में जब इस प्रोग्राम के हवाले से उस खातून को उससे डिटेल गुफ्तगू की गई तो उसने एक गुनाह का इतराफ़ किया। वो गुनाह ये था कि वो औरत का पेशा था मुर्दों को नहलाने का, मैयत को गुस्ल देने का। अब मैंने पहले वो अल्फाज इसलिए बोले कि आम ज़ुबान में हम लोग ये कहते हैं कि मुर्दों को नहलाने वाली गई हैं, मैयत को गुस्ल देने का काम वो खातून करती थी। और एक फैमिली थी, उनमें भाई इकट्ठे रहते थे। एक भाई और भाभी का इंतकाल हो गया, अचानक किसी एक्सीडेंट में हुआ और उनके 2 बच्चे थे, बेटा या बेटी। तो इन्होंने जब वो मियाँ बीवी का इंतकाल हुआ, ये इस खातून को गुस्ल दे रही थी, तो उन्होंने कि जो दूसरे अजीज़ो अकारब थे, चचा चचियाँ वगैरह, उन्होंने इस खातून को एक तावीज़ दिया और कहा कि दौरान गुस्ल तुम इस खातून के मुंह में दबा देना, जो मैयत थी उसके मुंह में दबा देना। अच्छा, उसको काफ़ी पैसों का लालच दिया और वो लालच में आ गई। उसने उसके मुंह में दबा दिया वो तावीज़। और उसको दफनाने के बाद कोई 15-20 दिन बिना गुजरे थे कि वो जो बच्चे हैं उनमें से बेटे की इंतकाल हो गया और बेटी का इंतकाल हो गया। तो अब एक बेटा बच गया उनका। तो उन्होंने फिर एक तावीज़ दिया और कहा कि ये बच्ची के मुंह में दबा देना। तो वो उसने फिर पैसे के लालच में ये कर दिया और महीने के बाद उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। मतलब उस बच्चों का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया और उसके इवज़ जितनी जायदाद और दौलत थी और वो बाकी भाइयों में तकसीम हो गई। वो कहती है मुझे नहीं पता था ये तावीज़ किस लिए हैं। मैंने गुर्बत में हूँ, मैंने अपने बच्चों का सोच के ये तावीज़ रख दी है, लेकिन जब 1 महीने बाद बच्ची और उसके बाद बच्चा भी मर गया तो मुझे अंदाज़ा हो गया ये कोई तावीज़, ये काला इल्म था जिसकी बदौलत करने से वो बच्ची की भी जान गई और बाद में बच्चे की भी। तो इन्होंने कितना घिनौना काम उनसे कराया। तो ये सुनकर तो वो जो आलम थे उन्होंने उनको कहा कि ये इतना बड़ा जुल्म और गुनाह आपके हाथ से हो गया है। इवन उन्होंने उनके शोहर को भी कहा कि आप इनका से निकाह भी वाजिब नहीं रहता, आप इनको तलाक दे दें, क्योंकि ये तो अब सारी ज़िंदगी गिरे अल्लाह के हजूर इस चीज़ से। क्योंकि मैयत को नहलाना एक बहुत मुबारक और नेकी का काम है।
اس میں ٹھیک ہے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدیہ بھی چاہیے ہوتا ہے، میت کا احترام ملوز خاطر رکھنا، اس کا پردہ ملوز خاطر رکھنا، اس کو جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ تیار کرنا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ آپ باہر والوں سے میت کو نہلانے والوں کو اور والیوں کو بلائیں اور ان سے غسل دلائیں، جتنے اپنے لوگ پیارے اپنے اپنے ہاتھ سے اپنوں کو غسل دیں۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ توبہ ہے۔ ایسا گناہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہ کرائے اور اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کہ ایک خاتون کس طرح سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے اور مکہ جانے کی تیاریاں کرتی ہے اور مکہ پہنچ بھی جاتی ہے، اور مکہ پہنچنے کے بعد کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے کعبہ دکھائی نہیں دیتا، اور سبھی لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ اور آپ لوگوں نے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ جب ہمیں کوئی انسان پیسوں کے لالچ میں کوئی کام دیتا ہے، ہمیں نہیں، میں خود کو نہیں بول رہی، میں ایسا نہیں کرتی ہوں، جب لوگوں کو کوئی پیسوں کے لالچ میں کام دیتا ہے، وہ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ انسان پیسے کے لالچ میں آ کے اس کام کو انجام دے دیتا ہے، اپنا جو دماغ ہے نا، اپنی سوچ وہ آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، جان بوجھ کر وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، بس وہ شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں کیا مطلب اس بات سے، اور بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی، شاید آپ نے بھی کہی ہوگی، لیکن میں نہیں بولتی، میں بات کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کی تہ تک جاتی ہوں، میں پوری تہ نکال کے اس کی پوری تحقیقات کر کے جب اس کام کو انجام دیتی ہوں۔ مجھے اگر یہاں کہیں زمین پہ پانی بھی پڑا دکھائی دے جائے نا، تو میں یہی اس کی تحقیقات کرتی پھروں گی، یہی جانچ کرتی پھروں گی کہ یہ آیا کہاں سے۔ اور بہت سے لوگ مجھے ٹوکتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ کیا فالتو باتوں سے تمہیں کیا مطلب ہے، اور ہم یہ سوچ کے ان چیزوں کو اگنور کر دیں کہ دنیا میں سبھی کچھ ہوتا رہتا ہے، تو خالی بے وجہ کی ہم ٹینشن کیوں لیں اور کیوں ان بے وجہ کی فالتو باتوں میں پڑیں۔ لیکن یہ فالتو باتیں نہیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں ان کی جانچ پڑتال کرنا، ان کی تحقیقات کرنا، ان کی سرچنگ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں کس کام کو، جس کام کو بھی ہمیں انجام دینا ہے اس کے نتیجے کیا نکلیں گے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ہمارے اوپر تو نہیں پڑیں گے، ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کہ آج ہم دنیا والوں کی نظروں میں اچھے ہیں، چلو ہم نے پیسہ لے لیا، پیسہ لینے کے بعد ہم امیر بن گئے، ہم نے کام کیا، پیسہ لیا، ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ کام کون سا ہے، تو ہم اللہ کی نظر میں تو اچھے نہیں ہیں نا، اللہ کی نظر میں تو گنہگار ثابت ہو گئے، ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے گناہ لکھ دیے گئے، ہماری جو فائل ہمارے نام کی بنی ہوئی ہے وہاں پر صاف صاف ہمارے گناہوں کو لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں کون کون سے برے کام کیے ہیں۔ یہاں دنیا والے ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں، فرشتے سبھی کچھ دیکھتے ہیں اور ساری معلومات اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس بہن نے جو ہے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی کہ یہ جو تعویذ دیا جا رہا ہے یہ مردے کے اندر رکھنے کے لیے، تو اس کا جو ہے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس سے اتنا تو وہ جانتی ہوگی، ننھی بچی نہیں ہے وہ، کہ یہ تو سمجھتی ہوگی کہ یہ گناہ ہے۔ مردے کے ساتھ کچھ بھی کرنا، جو عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، جو جائز طریقے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں وہ ناجائز ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ مردے کے ساتھ ہم کپڑے نہیں رکھتے، مردے کے ساتھ ہم زیورات نہیں رکھتے، مردے کو ہم کھانا نہیں دیتے، یہ سب ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ تو پھر جب کسی نے تعویذ دیا اس کے اندر رکھنے کے لیے تو اس نے کیوں رکھا؟ بعد میں اس عورت نے یہ کہہ دیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دماغ سب کو دیا ہے اور دماغ کا استعمال کرنا سب کو چاہیے،
استعمال نہیں کریں گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. زیادہ استعمال کرو گے، بے فالتو استعمال کرو گے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت بخشی ہے اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوا اور آپ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے اور آپ لوگوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام آپ کریں تو اس کے نتیجے پہلے سوچ لیں کہ اس کے نتیجے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس سے ہمارے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو سکتا. اللہ اتنا اس سے ناراض ہوا کہ اس کو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کعبہ نہیں دکھایا اور وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا تو اس کے گناہ جو ہیں ہم لوگوں کے سامنے ثابت نہیں ہوتے، ہمارے سامنے نہیں آتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے. اور وہ گناہ اپنے سینے میں دبائے ہوئے اللہ کے سامنے تو حاضر ہو جاتی، لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ حج کرنے گئی تھی نا، حجنی کہلاتی، ہم لوگ اس کو اچھا ہی سمجھتے. تو جس طرح سے سب کے سامنے ہم گناہ کرتے ہیں نا، سب کے سامنے اس کی تلافی بھی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے کرائی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پیاری تھی، اس لیے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے دھلوایا ہے، دھویا ہے اور اس کو صاف ستھرا بنایا. تو یہ چیزیں سب کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کے ساتھ نہیں برستی ہے. تو اس لیے جو ہے ان باتوں کا بہت خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسا انجانے میں بھی کام نہ کریں جس سے دوسرے انسان کو آپ کی طرف سے نقصان ہو اور آپ گناہ کے حقدار ہوں. تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. کل پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.